अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अव्हांखे चऊं था भलीकार ऐं ख्वाजा साद रफ़ीक जो जेकॾहिं ज़िक्र कजे जेके इलेक्शन जा नतीजा आहिनि 2024 जा, उनखां पोइ जेको क्लिप वायरल आहे जेका 2020 में उन्हनि तक़रीर कई हुई ऐं उन्हनि समूरनि इदारनि खे उन्हनि चयो हो त सियासत में एतिरी मुदाख़लत न कयो जो सूरत हाल उन नहज ताईं न वञी पहुचे जो सुभाणे अव्हीं वज़ारतूं खणी फिरंदा वतो, को वज़ारत वठण लाइ तयारु न हुजे, कोई वज़ीर आज़म जो उहिदो संभालण लाइ तयारु न हुजे ऐं 4 सालनि जे अंदरि अंदरि उहो सभु कुझु असांखे नज़र अचे पियो जंहिं अंदाज़ सां हिन इलेक्शन खे मैनेज कयो वियो। जेके नतीजा आया सभिनी जे साम्हूं आहिनि। सो हाणे का पार्टी जेका आहे उहा हुकूमत में अचण लाइ तयारु कोन्हे। हालांकि सियासत थींदी ईअं आहे पावर जी हासिलात लाइ। कंहिं बि पार्टी खां पुछो तुंहिंजो मक़सदु ज़ाहिर आहे अल्टीमेट पावर जी हासिलात ई हूंदी आहे ऐं बज़ाहिर हू चवंदा आहिनि त असां आवाम जी ख़िदमत करण लाइ ईंदा आहियूं, ख़ादिम थियण लाइ ईंदा आहियूं, पर ख़िदमत तॾहिं थी सघंदी जॾहिं अवाम वटि कुझु हूंदो ऐं हूंदो मतिलबु इक़्तिदार। पर हींअर जेका कंडीशन आहे का पार्टी हुकूमत वठण लाइ तयारु कोन्हे। नवाज़ लीग तोड़े जो तकड़ में विक्ट्री स्पीच करे वरिती। नवाज़ शरीफ़ साहब 60 सीटनि ते, उन वक़्तु बि असां चयोसीं त उन्हनि ॾाढी तकड़ कई आहे। हाणे सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं आहे त नून लीग जे अंदरां ये आवाज़ उथनि पिया था त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो नथी थिए त असांखे बि इक़्तिदार न वठणु खपे ऐं इरफान सिद्दीकी ॿिया लिखनि पिया, इशारा ॾियनि पिया, PTI ॿियनि सां बि ॻाल्हाइणु खपे। मुशाहिद हुसैन सैयद सीनियर अॻवान आहिनि नवाज़ लीग जा ऐं सेनेटर आहिनि। उन्हनि सेनेट में ख़िताब कंदे इहो चयो आहे त वज़ारत उज़्मा जी आछ PTI खे कई वञे जेका हाणे सुन्नी इतिहाद काउंसिल बणिजी चुकी आहे। सो ॾिसूं था इहे मामला कहिड़े पासे वञनि था। पीपल्स पार्टी जे जेके सरबराह आहिनि चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी अॼु उन्हनि बि वाज़े कयो आहे त जेके बि नून लीग सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं उन्हनि में हू वाज़े करे चुका आहिनि इन्हनि ॻाल्हियुनि में बि त हू हुकूमत जो हिसो न हूंदा। अॼु जेका सुप्रीम कोर्ट जे ॿाहिरियां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। ॿिए पासे ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं। गुज़र राति बि पीपल्स पार्टी नून लीग जे अॻवाननि विच में ॻाल्हियूं थियूं, अॼु बि थियनि पियूं। सो ॾिसूं था त उन्हनि ॻाल्हियुनि जो खड़तेल छा थो निकिरे ऐं इन विच में ॾींहं बि वेझा पिया अचनि। क़ौमी असेंबली जो इजलास कॉल करिणो आहे 28 खां 29 फरवरी ताईं ऐं 5 मार्च ताईं जेको आहे वज़ीर आज़म खे हलफ़ खणणो आहे। छा इहो मुक़ररु वक़्त में थी सघंदो या न, ऐं जेकॾहिं नथो थिए त पोइ मुल्क में कहिड़ी सूरत हाल पैदा थींदी, उन समूरी सूरत हाल ते ई पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर सीनियर तज्ज़ियेनिगार आहिनि साईं नईम कुरैशी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच। किस तरह देख रहे हैं सर मामला चल रहे हैं डेली बेसिस पर? अब तो हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनके इजलास हो रहे हैं। कल रात भी इजलास था, आज रात भी ये मिल रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा और कहा यह जा रहा है। आज तक हमने बिलावल साहब की जो स्पीच सुनी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो अपनी उसी बात पर खड़े हुए हैं कि हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। गो के नून लीग के वजीर आजम को वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। और कहा यह जा रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी तो वो नून लीग की हुकूमत चल नहीं पाएगी। इसलिए नून लीग की भी ख्वाहिश है, ताकतवर हल्कों में ख्वाहिश है कि किसी तरह भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी आ जाएगी, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होगी? मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी को अल्टीमेटली माननी ही पड़ेगी बात। एक तो जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है, क्योंकि अगर बिलावल साहब शामिल नहीं होंगे, पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी तो हुकूमत फॉर्म नहीं हो सकेगी। इस एतबार से कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी दबाव डालना है और फिर मुस्लिम लीग नून ने। और तीसरी बात ये कि बहरहाल अट्रैक्शन तो है, बहुत सारी बातें सियासी एतबार से की जाती हैं, लेकिन जो कुछ पीपल्स पार्टी को ऑफर किया जा रहा है मैं समझता हूं कि उनकी परफॉर्मेंस से भी ज्यादा किया जा रहा है। बेशक 2018 के इंतखाब के मुकाबले में इस दफा पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सीटें ज्यादा हैं, उनकी इंतखाबी मुहिम भी अच्छी थी, लेकिन इस वक्त उन्हें पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि उन्हें फुल फ्लैज उनको गवर्नमेंट मिल रही है बलूचिस्तान में, पंजाब में उनको विजारतें मिल रही है, एक साथ ये सारे वाकयात हैं। तो मुझे लगता यह है कि बिलावल साहब मान जाएंगे, जल्द या बदेर मान ही लेंगे। सही। और कहा यह भी चाह रहा है कि चलो वफाकी वजारतें ना भी लें तो जो उन्होंने कहा था आईनी ओहदे हैं जैसे सदर हो गया, स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, तो वो भी अगर मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी के लिए ये भी कोई बहुत ज्यादा है। देखिए उनको सदर भी मिल रहा है, सदर का तो वो राजी हो गए, स्पीकर भी मिल रहा है कौमी असेंबली का। अभी सेनेट पे बात नहीं हुई है या सेनेट का फाइनल कम अज कम नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो सदर पे, और जाहिर है वो जरदारी साहब हैं, और कौमी असेंबली के स्पीकर पे भी मान गए।
تو اس اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے کہ سب ہوگا. ابھی 1-2 میٹنگز اور ہوں گی. اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور وہ یہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے, اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلاول صاحب نہیں مان رہے. ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلسل ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب میں جتنے بڑے پیمانے پہ ریگنگ ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ابھی بڑی گواہی بھی آ سکتی ہے اور کوئی بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے, وہ ریلکٹنٹ ہے اس وجہ سے. اچھا, نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کب کے طے ہو چکے ہوں گے, لیکن کچھ کہا یہ بھی جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ آج رات بھی یہ دونوں پارٹی کے رہنما مل رہے ہیں, تو 1-2 دن میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا, کیونکہ 28 یا 29 تاریخ کو اسمبلی کا جو اجلاس ہے جی بالکل اجلاس ہونا ہے, اور 5 مارچ تک جو ہے وہ وزیر اعظم کا ووٹ ہونا ہے. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی مان جائے گی. اس میں اب 1-2 دن لگ سکتے ہیں, صرف وہ تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں, لیکن ماننا تو پڑے گا اور مان ہی جائیں گے. جی صحیح. اچھا, آپ سمجھتے ہیں قریشی صاحب کہ جو الیکشن نتائج کے بعد جس طرح جلد بازی کی نون لیگ نے 60 نشستوں کے نتائج انہوں نے ابھی حاصل کیے تھے, ان کے 60 رہنما تھے, آزاد تب بھی زیادہ تھے, تو نواز شریف صاحب نے آ کے وکٹری اسپیچ کر دی, تو وہاں پر آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بڑی جلدی کر دی, ان کو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسی کمزور حکومت ہم کو نہیں لینی چاہیے اگر پیپلز پارٹی نہیں آ رہی. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا. دیکھیے یہ غلطی انہوں نے کیوں کی ہے, اور اس غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ جو ایک بیانیہ چل رہا تھا کہ میاں صاحب لاڈلے ہیں, اس بیانیے پہ انکار کے باوجود مہر لگا دی. خود میاں نواز شریف نے 60 سیٹوں پہ وکٹری اسپیچ کر کے انہوں نے خود اسٹیمپ لگا دی کہ ہاں میں لاڈلا ہوں, چاہے میری 60 سیٹیں کیوں نہ ہو, لیکن مجھے ہی وزیر اعظم بنایا جائے گا. صحیح. وہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو 5-10 سیٹیں اور نہ مل گئیں, ورنہ تو بلاول صاحب وزیر اعظم ہوتے آج. صحیح. تو اس اعتبار سے میاں صاحب سے ایک بڑی سیاسی غلطی ہو گئی, اور دیکھیے ان کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہے. آج جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں تو فیگر تک لکھ دی ہے کہ اگر فارم 45 کھل گئے تو میاں نواز شریف 16,000 ووٹوں سے ہار جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ فیگر کہاں سے لی, لیکن انہوں نے اپنے آج کے کالم میں لکھا ہے, انہوں نے مریم نواز, حمزہ شہباز سب کے نام لکھ دیے کہ یہ سب ہارے ہوئے لاہور سے. اس اعتبار سے ان کی پوزیشن بہت کمزور ہے, بہت بڑی سیاسی غلطی کی جس کے ذریعے انہوں نے مہر لگا دی, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا. اور دیکھیے اس فیصلے کے نتیجے میں ان کی اپنی پارٹی میں بہت زبردست اسپلٹ ہو گیا ہے. اب تو تقریباً جتنے نمایاں لیڈر ہیں ان کے, ان سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں حکومت لینی نہیں چاہیے, چاہے پیپلز پارٹی وزارت لے یا نہ لے. ہر 2 صورتوں میں بوجھ جو ہے مہنگائی کا بھی اور آنے والے مشکل وقت کا بھی وہ مسلم لیگ نون کے ہی گلے میں ڈلنا ہے. اس بات کا انہیں احساس ہے, لیکن میاں صاحب کی جو خواہش ہے اس خواہش کو جو ہے نا میاں صاحب جو ہے نا اس خواہش پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کہ ان کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب بن جائے. اس وجہ سے وہ یہ ساری مشکلات اٹھا رہے ہیں. جی لیکن ایک خواہش تو سر پوری نہیں ہو سکی نا, وزیر اعظم بننا تھا 4تھی مرتبہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب آپ نواز شریف صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل فیوچر؟ مجھے دیکھیں ذاتی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے نا یہ اینڈ ہے. یہ میری رائے ہے کہ یہ میاں صاحب کا اینڈ ہے, اور پھر مسلم لیگ نون کا بھی اینڈ ہے. کیونکہ اب جب کبھی بھی الیکشن ہوگا, چاہے وہ سال بھر بعد ہو یا 5 سال بعد ہو, اگر جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, مرکز میں حکومت پی ٹی آئی کی ہی بنے گی. لوگوں کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے صورتحال کو بدل سکتے ہیں. الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے حامی, ان کے ہمدرد یہ سوچتے تھے کہ عمران صاحب واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن 8 فروری کے بعد انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے واپس لا سکتے ہیں. تو اب جب کبھی بھی الیکشن ہوگا عمران صاحب ہی حکومت بنائیں گے. تو یہ مسلم لیگ کا بھی اینڈ ہے اور یہ میاں صاحب کی سیاست کا بھی اینڈ ہے. جی صحیح.
اور بالکل الیکشن سے پہلے بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ دے لیکن حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا، اور عوام نے فیصلہ دے دیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب کیا ہی اچھا ہوگا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں بھی اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگوں کا فیصلہ ہے، اور سارے ادارے بھی سمجھیں کہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے، لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کر کے ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیں، جمہوریت کا تو حسن یہی ہے، اور جمہوریت کہتے کسے ہیں؟ اور دیکھیے، ماضی میں بہت سارے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں اصل بات نہ کرنے کے لیے کہ صاحب دیکھیے ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے۔ دیکھیے، دھاندلی ہوئی، جب بھی دھاندلی ایسی ہوئی ہے، اگر 2018 میں بھی ہوئی، آج بھی ہوئی، لیکن آج کی اور 2018 یا 2013 یا 2008 میں یہ فرق ہے کہ آج عوام نے بہت بڑے پیمانے پہ ری ایکٹ کیا ہے۔ بالکل، لوگ اپنے ووٹ پہ ڈاکہ منظور نہیں کر رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اخلاقی طور پہ بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہو گئی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کی۔ بالکل، آپ دیکھیے، جماعت اسلامی کے امیدوار آ کے کہہ رہے ہیں جی ہم ہار گئے لیکن پی ٹی آئی جیت گئی۔ مختلف آزاد محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے جو سکہ بند مخالفین تھے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں نہیں، یہ پارٹی جو ہے نا جیت چکی ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی پاکستان کی سیاست میں ڈیولپمنٹ ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام کوششوں کے باوجود، ایک تو یہ جو دھاندلی کی گئی وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کی گئی، پتہ نہیں کس بزرج مہر نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جیتنے کی کوشش کریں۔ پولنگ اسٹیشنوں پہ لوگ دھاندلی کی شکایت نہیں کر رہے جو کہ روایتی طور پہ ہوتی تھی۔ اب انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے کوشش کی کہ ہم 45 کو چھوڑ دیتے ہیں، 47 اعلان کر دیں۔ لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں، آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ اصل نتیجہ جو ہے وہ فارم 45 ہے، اس کی ایک قانونی حیثیت ہے، اس پہ پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ کے بعد وہ چسپاں کیا جاتا ہے۔ بالکل، تو وہی اصل ریزلٹ ہے، اسی کی بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، 47 کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عوام جو ہے نا اپنے مینڈیٹ کی چوری کے خلاف ڈٹ گئے، اور یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر سب لوگ اس بات کو تسلیم کر لیں تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ حکومت بننا مشکل نہیں ہے، حکومت کا چلنا مشکل ہے اصل میں ان حالات میں۔ بالکل۔ اور سر کیا ہی اچھا ہوگا، جس طرح ہم نے دیکھا ہے، بڑی اچھی خبر تھی، ہماری تو خواہش بھی یہی رہتی ہے کہ ماحول جو پولیٹیکل بہتر ہو۔ جیسے گوہر خان صاحب یا پی ٹی آئی کا جو وفد تھا، ہم دیکھتے ہیں سواتی صاحب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، تو گوہر خان صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب سے بھی ان کو ملاقات کرنی چاہیے، یا بلاول صاحب کو گوہر صاحب سے ملاقات کرنا چاہیے، ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل کر بیٹھیں اور یہ طے کریں تاکہ آئندہ کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ میثاق جمہوریت بھی سائن کیا تھا، تو اس طرح کا ایک معاہدہ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بڑا ایگریمنٹ نہ بھی ہو تو بالکل گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خود آگے انیشیٹو لیں اور بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کریں، اور بلاول بھٹو کی پارٹی جو ہے ایک بڑے صوبے کی اکثریتی پارٹی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے قد کو وہ بڑھا سکتے ہیں، وہ ایک محض اعلان کر دیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو جائز شکایات ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ بالکل، تو یہ بڑی خدمت ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے جو ہے بلاول بھٹو صاحب کا قد بڑھے گا، کیونکہ آپ اصولی بات تو کر سکتے ہیں، شکایت کوئی بھی کرے، اگر پی ٹی آئی کو شکایت ہے تو بالکل ان کو بھی مل کے ان کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے، جس طرح اور لوگ کہہ رہے ہیں اسی طرح بلاول بھی کہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ماحول جو ہے نا بدل جائے گا، اور جو ہمارے ہاں جو ایک شدت ہے جذبات میں اس میں بھی کمی آئے گی، اور آبویسلی پی ٹی آئی کے لوگوں کا رویہ بھی اور بھی بہتر ہوگا اور بھی جمہوری ہوگا۔ اس موقع پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اس وقت ملنا چاہیے۔ میں سیاسی اتحاد کی بات نہیں کہہ رہا، لیکن اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ضرور ملاقات ہو سکتی ہے ان کی۔ بالکل،
اور آج ہم دیکھتے ہیں عرفان صدیقی صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے جیسے کہ ترجمان ہیں، تقاریر وغیرہ وہی لکھتے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا نظریہ بھی انہوں نے ہی دیا تھا، بیانیہ. تو آج ان کا جو آرٹیکل ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی خواہش کا اسی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ان سے ملیں یا ان کو نون لیگ کو پی ٹی آئی والوں سے بات چیت ضرور کرنی چاہیے. تو آنے والے دنوں میں لگتا ہے آپ کو اس بات کا امکان ہے کہ یہ بھی ہو اور یہ سارے آپس میں مل بیٹھیں، کسی بات پر کوئی کنفرمیشن لیں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں؟ کیونکہ صورتحال بڑی غیر یقینی ہے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مقررہ وقت میں اسمبلی کال نہیں ہوئی، مقررہ وقت میں وزیر اعظم نہیں چنے گئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، تھرڈ پارٹی بھی آ سکتی ہے. تو حالات تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اتنے اچھے تو ہیں نہیں. نہیں، بالکل آپ کی بات درست ہے. ایسا ہوتا ہے، دیکھیں سیاسی جماعتوں کو ہر حال میں، ہر صورتحال میں ملاقات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے. ڈائیلاگ کی اہمیت سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کرے گا. اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ نون سے شکایت ہے تو انہی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں عمر ایوب صاحب اور گوہر خان صاحب اس طرح کے جو لیڈران ہیں، اس طرح کے جو معتدل رہنما ہیں، یہ ان پارٹیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں. اور ان دونوں پارٹیوں کو بھی کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کے مسائل شیئر کرنے چاہیے اور کھلے دل سے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیے شکایت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں میں میاں نواز شریف ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں، سینئر ہیں، ان کو چاہیے کھلے دل کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلائیں، پیپلز پارٹی کو بٹھائیں. وزارتوں کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، حکومت بیٹھ سکتے ہیں، تو شکایتوں کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اور یقین مانیے یہ اگر ہو جائے تو سیاست کا منظر بالکل یکساں جو ہے وہ بدل جائے گا. صحیح. پولیٹیکل پارٹیز تو ہو سکتا ہے بیٹھ بھی جائیں، بیٹھنا بھی چاہیے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو معاملات تھے شاید وہ ادارے نہ بیٹھیں. تو آپ کو لگتا ہے جو نتائج جس طرح کے آئے ہیں، جو لوگوں نے فیصلہ دیا ہے، تو وہاں پر بھی کوئی نرمی پیدا ہوئی ہوگی اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی قیادت جو جیلوں میں ہے یا جو انڈر گراؤنڈ ہیں ان کو بھی کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ کے پی میں ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، تو کچھ پی ٹی آئی کو ریلیف دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، میں دیکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. فیصل جاوید صاحب کی بھی ضمانت ہوئی ہے، طیبہ راجہ بھی ریلیز ہو گئی ہے اور لوگ بھی رہا ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کے وکلا جو ہے کوششیں کر رہے ہیں اور لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب خیبر پختونخوا کے میں ان کی حکومت آ جائے گی تو مزید ریلیف ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں نے 9 مئی کے واقعے کو ضرورت سے زیادہ اچھال دیا. وہ یہ نہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مجھے لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جلد ہی اس معاملے کو ختم کر دیتی، لیکن سیاسی پارٹیوں نے اپنی مقصد براری کے لیے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا، جس کے نتیجے میں صورتحال اب تک بہتر نہیں ہوئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ چونکہ سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی، اپنی کمپین میں بھی ہر جگہ 9 مئی کے واقعے کو بہت ایکسپلائٹ کیا. بے شک 9 مئی کا جو واقعہ تھا، جو اس کے ذمہ دار تھے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق سزائیں بھی ہو جاتی، لیکن وہ ایک واقعے کے طور پہ لے کے اس کو وہیں ختم کرنا چاہیے تھا. اس کو اتنا پرولونگ کر دیا کہ آج بھی وہ ہماری سیاست پہ حاوی ہو گیا ہے. حالانکہ ہمیں 9 مئی کے واقعے کو بھلا کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم ایک واقعے کی بنیاد پہ 2 کروڑ عوام کی جو ہے وہ بات نہ سنیں، ووٹروں کی بات نہ سنیں. ہر حال میں آپ کو اس آدمی کی بات سننی پڑے گی جسے عوام نے ووٹ دیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ نعیم قریشی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، نعیم قریشی صاحب جی گال ہمارے ساموں آہے بالکل لگے یہیں تھو त हाणे जेके मथियां तबका आहिनि, मथियां ताक़तवर हल्का आहिनि, उन्हनि में बि किथे न किथे इहा रियलाइज़ेशन थी आहे, अहसासु थियो आहे, माण्हुनि जे अंदाज़ सां ॿाहिरि निकिरी हिकिड़ो रिएक्ट कयो, जेको पी टी आई खे वोट कयो, भले उन्हनि जा आज़ाद माण्हू ई हुआ, नामज़द उन्हनि जा हुआ. उनखां पोइ नज़र अचे पियो त आहिस्ते आहिस्ते पॉलिसी जेका आहे उहा सख़्तु जेका आहे उहा हाणे नरम थियणु शुरू थी आहे. ऐं अली अमीन गंडापुर साहब जी जंहिं अंदाज़ सां राहदारी ज़मानत थी, गुज़री पाण ॻाल्हायोसीं. फैसल जावेद साहब जी ज़मानत मंज़ूर थी, हू मंज़र आम ते आया. कुझु ॿियनि अॻवाननि जूं. सो ईंदड़ ॾींहंनि में जॾहिं हुकूमत साज़ी जा मामला तइ थींदा
ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में उन्हनि जी हुकूमत ठहंदी, उन्हनि जा मेंबर असेंबलियुनि में अची वेंदा, त उनखां पोइ उन्हनि खे वधीक जेको रिलीफ आहे उहो बि मिली सघे थो। सो हिते वक़्तु थिए थो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं ऐं वापसि ईंदासीं। ॻाल्हि अञा ताईं उते अटकियल आहे त नेठि वफ़ाक़ी हुकूमत जी जोड़जक छा हूंदी, पीपल्स पार्टी उनजो हिसो हूंदी न हूंदी, छाकाणि अॼु जेका बिलावल साहब जी ॻाल्हि ॿोल आहे उन में वंस अगेन उन्हनि चयो आहे त हू वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो न पिया थियनि। पाण हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं वधीक, पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।